डू यू थिंक करंट जनरेशन वीक है मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी? डाउट्स की डिजीज की वजह से लोग इस्लाम से दूर भी हुए, और सिर्फ इस्लाम से दूर नहीं हुए बल्कि आपको मालूम है कि किस तरह से एथियज्म की किस तरह से वेव एक चल रही है। सिर्फ ये ख्याल करना है ये और ये नहीं करना, बेहतरीन, बाकी सब करो। पिन पॉइंट सवाल ये कि हाउ टू इंक्रीज ईमान कैसे बिल्ड करें, ईमान इंक्रीज आज के नौजवान को क्या टिप है? और फिर उनमें शराब पानी की तरह चलती थी, बुराई बदकारी फोर्निकेशन भी थी, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से किसी चीज़ को भी टच नहीं किया। उसके बाद फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो उससे आपके ख्यालात भी इफेक्ट होते हैं, और मैं चाहूँगा आप थोड़ा ना तैयब डाइट पे रोशनी डालें। हमारे यहाँ नौजवानों में वो बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई हैं जो पहले 45 प्लस में पाई जाती थी। आपका रात को जागने का मामला तो ये कि रात को जागते आप जब जागते हैं तो सबसे पहले आपके दिन का आगाज होता है, शैतान पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होता है, आप फजर की नमाज छोड़ देते हैं, यानी आपने दिन का आगाज ही अल्लाह तबारक तआला के साथ कुफर से किया। पेरेंट्स को कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पता होना ताकि वो इन चीज़ों पे औलाद की तरबियत करें। सब्र के अंडर आप अपने घर में भी बाहर भी आप चीज़ों को, वो चीज़ें जो आपके लिए नेगेटिव होती हैं आप उनको भी पॉजिटिव बना लेते हैं। और जैसे मेरे एक और उस्ताद हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी पहले ही बड़ी मुश्किल है, अल्लाह क्यों नाराज़ करके और मुश्किल इसको ना करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से माशाल्लाह। कैसी सरगर्मियाँ जा रही हैं, आपका इदारा कैसा जा रहा है? माशाल्लाह इस्लामाबाद फजल है, शुरू कर दिया हुआ हमने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है और खैर ही तलब करते हैं अल्लाह ताला से। थोड़ा शेख बताइए इदारे के बारे में भी, क्या कोर्सेज चल रहे हैं माशाल्लाह, क्या तरतीब? इदारे में मोहम्मद अली भाई हमारे यहाँ अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें तफसीर है, तफसीर आयतुल अहकाम। अच्छा ज़बरदस्त। यानी सिर्फ उन आयत की तफसीर जिनमें अहकामात हैं, फ़िक़ही अहकामात। इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज चल रहे हैं। अच्छा। तहफ़ीज़ुल कुरान का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चों को अरबिक लैंग्वेज लाजमी सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज इसके अलावा है, और हिफ्ज़ुल हदीस भी, और इसी तरह से दीगर ख़वातीन की सरगर्मियाँ भी चल रही हैं। आगे समर कोर्स आ रहा है इंशाअल्लाह। तो पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम कोर्सेज लॉन्च करते जा रहे हैं। ऑनलाइन भी शेख इरादा है इंशाल्लाह कुछ? जी ऑनलाइन भी, इनमें ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑन साइट के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रही हैं। जैसे ये तफसीर है ये ऑनलाइन चल रही है, अरबिक लैंग्वेज की हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी साथ साथ ही चल रहा है। किस नाम से इदारा? अशिफा इस्लामिक सेंटर, अशिफा इस्लामिक सेंटर, पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी इस्लाम ब्लॉक ए में। चले माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे शेख, बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, हम भी आपसे बड़ा सीखते हैं। पिछले दिनों शेख बड़ा एक टेंस माहौल बना, तो आपके क्या जज्बात एहसासात थे? ऑल्दो मैं अगर अपना बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट सारे जो है ना बस केयर नहीं इतनी कर रहे थे। मैंने तो जिससे पूछा वो कहते जी आन दो सीधी सी बात है, पता नहीं शायद जिंदगी से पाकिस्तानी इतना तंग है। तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे जो टेंशन में? ये मोहम्मद अली भाई, इस तरह के हालात जब भी मुस्लिम कौम पे आते हैं ना तो बहुत सारे लोग ना निखर जाते हैं। सही, बहुत सारे लोग वो वाकई ही अपने जज्बे पे वापस आ जाते हैं। तो कौम इसी तरह से ही थी, अगरचे पीछे फ्लॉज बहुत ज़्यादा थे, कमी कोताही तो बहुत ज़्यादा थी, और अगरचे इसमें जोश उस लेवल का था कि जिस जोश के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ये जोश अपनी जगह पे इस मौके पे मुफीद होता है। तो हमारा तो ये है कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल कर रहे थे, और उसके बाद ये था कि अल्लाह ताला बस मदद फरमाएं और खैर का मामला करें, तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो नाम था शेख पूरे इसका ऑपरेशन का, ऑल्दो इस टॉपिक ऑपरेशन नहीं है लेकिन ये जो नाम है ये बड़ा ज़रूरी है, और बड़ा अच्छा लगा ये नाम जब सुना। कुरान मजीद का है सूरह सफ आयत नंबर 4 से अखज़ शुदा। तो मैं चाहता था कि इस पूरे टॉपिक पे बात की जाए कि ये जनरली अपनी लाइव्स में हम ये कॉन्सेप्ट कैसे लाएं। तो बुनियानुम मरसूस जिसका मतलब है एक सिंगल स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, एक तो इस आयत के पस मंज़र इंशाल्लाह, और उसके बाद मज़ीद हम जनरली इसको कैसे लाइफ में लाना है उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह। मोहम्मद अली भाई, मेरे ना खुतबात इन दिनों में जुमा के चल रहे थे फ़लस्तीन के मौजू पे। सही, उसकी हिस्टोरिकल हैसियत क्या है और अभी मौजूदा जो हालात बने में वो क्या है। तो हम अभी अपने खुतबात में पहुँचे थे बाइकॉट के सिलसिले में, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसकी शरई रूलिंग्स क्या हैं। लेकिन जब ये मामला दरमियान में हुए तो इसमें एक जुमा जिहाद पर भी था और यूनिटी पर था, और ये कि किस तरह से हमें आपस में इकट्ठे रहना चाहिए, और कैसे ख़ास तौर पे ये जो न्यूज़ हम मुख्तलिफ तरह की फैलाते हैं बगैर तहकीक के इस पर। लेकिन जब ये सब कुछ हो चुका तो फिर वो अपने टॉपिक से हट कर
ایک خطبہ اسی پہ تھا کہ بنیان مرصوص نام یہ کیوں اور یہ کیا ہے نام. ٹھیک. یہ اتنی سبحان اللہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اور ایک تو بہت زیادہ خوشی ہوئی, پھر ہمارے کچھ دوست ہیں پاکستان ایئر فورس میں, ان سے بھی بات ہوئی. اچھا. کہ یہ کیسے آپ کو کون آپ کو چوز کر کے دیتا ہے, آپ کے لیے نام کون سلیکٹ کرتا ہے. صحیح بات. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پراپر اس کے لیے ایک سلیکشن کمیٹی اور ایک پورا اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. اور ہمارے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پاکستان ایئر فورس کے, اس میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے جو نام تجویز کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں ایک آیت بھی خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس آپریشن کا نام, باقی سب چیزیں جو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو کچھ تھا, ایک خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ اس کا نام بنیان مرصوص ہے. ٹھیک. بنیان مرصوص جس نے بھی نام رکھا سبحان اللہ, پتہ نہیں اس نے کیا کیا سوچا ہوگا, لیکن بہرحال بنیان مرصوص اس موقع پر اس کو نام دینا, اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں اسٹرینتھ اور ایک اس میں ہے یونٹی اور ڈسپلن. رائٹ. اور اصل میں جو یونٹی ہے یہ ڈسپلن کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو بنیان مرصوص اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون. جی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو قتال کرتے ہیں. لیکن صرف قتال کرنے والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ یحب المقاتلین, اللہ تعالیٰ قتال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ قتال کرنے والے جو فائٹرز ہیں, ہمارے اسلامک فائٹرز ہیں جو اللہ کے لیے لڑنے والے ہیں, ان کو کیسا ہونا چاہیے. تو ان کا جو بہت ہی پرومیننٹ اسپیکٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صفا سے مراد یہ حفظ اور صف, یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے تمام چیزوں میں, خاص طور پر قتال اور جہاد کے معاملات میں. اور وہ یونٹی ہونی کیسی چاہیے, اس یونٹی میں ایسا ہونا چاہیے کہ بنیان مرصوص ایک ایسی بلڈنگ اور ایک ایسی عمارت کی طرح جس کا سٹرکچر اپنی اسٹرینتھ میں بھی بہت مضبوط ہو اور جس میں خاص طور پر یہ ہو کہ کوئی کسی جگہ پر فلا نہ ہو. تو مسلم امہ کو اپنی پوری زندگی میں ہی بنیان مرصوص کی طرح ہونا چاہیے. یہ اسلام کی اصل میں تعلیمات ہیں اور اسی کو اسلام نے ہر ایک شعبے میں, ہر ایک اسپیکٹ آف لائف میں, ہر ایک مرحلے میں اسی کو اسلام نے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر امت کی تربیت بھی کی ہے. یعنی ایک سٹرینتھ کا پہلو اور ایک سٹرکچر کا پہلو. ایک سٹرکچر کا پہلو اور ایک سٹرینتھ کا پہلو, اور سٹرکچر میں پھر فردر نمایاں چیز ہے یونٹی. تو شیخ وہ جو حدیث ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, جی, میرا خیال وہ بھی پھر اسی زمرے میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویک مومن سے بہتر, اس کا مطلب مومن ویک بھی ہو سکتا ہے. جی, اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ویک جسامت میں یہ مطلب ہے نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, جسامت میں بہت سارے لوگ ویک ہوتے ہیں لیکن ان کے ارادے اور ان کے افعال, ان کے اعمال اور ان کی وہ جد و جہد جو اسلام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں وہ صرف فزیکل اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اسٹرینتھ ہے اصل یہ ہے کہ سب سے مضبوط مومن وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا ان کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی سی ہیں, پتلی پتلی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل مضبوطی ہے ایمان کی. ایمان ہے, علم ہے, حوصلہ ہے, برداشت ہے, آپ کتنا کام کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویسے آپ کو باڈی بلڈرز دکھائی دیں گے لیکن بالکل نکمے ہوتے ہیں ایسے, اور کتنے ایسے ہیں جو ویسے جسمانی طور پر بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ ایسے اتنا کام کرتے ہیں, اتنا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوی مومن وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دونوں میں ہی خیر ہے. اگر وہ کمزوری کسی میں ہے, ویکنس جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس مومن میں بھی خیر ہے. لیکن مومن کو اگر اس کی فزیکل کوئی ویکنس ہے تو اس کو ایمانی اعتبار سے اسپرچولی اس کو مضبوط ہی ہونا چاہیے. تو وہ بھی اس میں بنیان مرصوص میں اس کا ایک حصہ بنتی ہے کہ خام خواہ ہمیں اپنے جسم کو, اپنے ارادوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم جسم کی اپنی حفاظت نہ کریں, ہم اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں, اس کی مضبوطی کا خیال نہ رکھیں. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ 40 میں جا کے پھر گوڈے گٹے سب جڑ جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب بیماریاں. تو ایسا مومن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے. چلیں یہ دونوں پہ بات کرتے ہیں, ایک تو اسٹرینتھ پہ, پھر اسٹرکچر پہ, پھر یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم یوتھ کو ڈسکس کریں.
آج اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیں, میرا بھی ایک انالیسز ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کا بھی کافی ایک گہرا تعلق ہے, آپ کی کلاسز میں بھی نوجوان آتے ہیں, آپ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کرنٹ جنریشن جو ویک ہے مینٹلی, سائیکولوجیکلی اور فزیکلی بھی؟ محمد علی بھائی بہت زیادہ ویک ہے, مینٹلی, سائیکولوجیکلی, اسپرچولی بہت زیادہ ویک ہے, اور انفارچونیٹلی فزیکلی بھی ویک ہے. ایسے ہی یعنی اس میں ان لوگوں میں جو اصل میں ویکنیس جب آئی نا ایمان کی, جی, فیتھ کی ویکنیس, جی, اس کے بعد آئی ان میں پریکٹس, اسلام کو پریکٹس کرنے کی ویکنیس. جب یہ دو ویکنیسز ان میں آئی نا تو پھر اس کی وجہ سے ان میں کچھ بیماریاں آئیں, کچھ ڈیزیزز آئیں. صحیح. ان ڈیزیزز میں سب سے خطرناک ڈیزیز ڈاؤٹس کی ڈیزیز ہے. صحیح. اور اسی ڈاؤٹس کی ڈیزیز کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھی ہوئے, اور صرف اسلام سے دور نہیں ہوئے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ایتھیزم کی کس طرح سے ویو ایک چل رہی ہے. جی. اس کا سبب یہی تھا کہ پیچھے ویک تھا ایمان بھی, اور پریکٹس بھی نہیں تھی, اور علم تو بالکل سرے سے اس کے ساتھ کنیکشن ہی ان کا کٹا ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ ڈاؤٹس کی بیماری, ڈاؤٹس کی ڈیزیز ان میں آئی, اور جب خطرناک اپنے لیول پر پہنچی تو اس کا مطلب یہ کہ ایتھیزم بالکل پھیل رہا ہے. اور اسی طرح دوسری ڈیزیز ہے شہوات کی ڈیزیز. یہ جو ایک ڈیزائرز, اور اس کو ایک بالکل کنٹرول انکنٹرولڈ ڈیزائرز, صحیح, اور اس میں ہمارا میڈیا, اور اس میں یہ جو بےہودگی, اس میں پورنوگرافی, اور اس میں یہ سب چیزیں. اس میں تو ابھی میرا چند دن پہلے بھی ایک یونیورسٹی میں تھا, ایک سیشن تھا, اس کے بعد کچھ نوجوانوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. آپ کے پاس تو ایسے بے شمار آتے ہی رہتے ہیں. نوجوان کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا سر مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم ان ڈیزائر سے اور ان چیزوں میں, یہ جو ایڈکشن ہے بد نظری کی, اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے. اور لوگ تو ابھی نوجوان تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ جائز ہے, بس اس کے علاوہ کچھ آ رہا ہی نہیں ہمارے پاس. خاص طور پہ یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو عقیدے کی ہے, جو عمل کی ہے, اور جو علم کی ہے, تو یہ ڈاؤٹس کی ڈیزیز ان میں آئی جو زیادہ خطرناک ہے. اور اس کے بعد ان میں ڈیزائرز کی ڈیزیز آئی, جس کی وجہ سے یہ سارا وہ پھر کمزور ہو گئے. اب جس میں یہ ڈیزیز ہے, یہ جو ایڈکشن ہے, بد نظری ہے, وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا. وہ اس کی ڈیسیجن پاور اس کی بہت زیادہ ویک ہوگی. وہ اخلاق میں بھی کمزور ہوگا, وہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بندہ نا اپنی ہی اندر ایک قبر کھوتا ہے, اور اس میں دفن ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ایک دفعہ کر تو لیتا ہے, ایک تھوڑی سی وقت کی لذت کے لیے, وہ اپنے ضمیر کو بھی, اپنے دل کو بھی, اور اپنے وہ جو ایک اسٹرینتھ اس میں ایمان والی ہوتی ہے, ان سب کو بالکل وہ دفن کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو جنگ لگے نہ لگے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, الا یہ کہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی آزمائش آ جائے جو ان کو کھڑا کر دے. تو کبھی کبھی جنگ کی صورت میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل ایمانی اعتبار سے بالکل گرے پڑے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے اس میں سبحان اللہ کمزور ہمارے جو بڑا اچھا آپ نے جامع کر کے بتایا. اصل میں دیکھیں میں آڈینس کو کلیئر کر دوں, یہ بات ڈسکس کرنے کا مقصد, ابھی پچھلا پوڈ کاسٹ مغیرہ بھائی کے ساتھ تھا, اس میں بھی کچھ ہم نے یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کی, اس میں نیشن بلڈنگ کی بات ہوئی. دیکھیں ابھی بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا ہمیں اشارہ ملا ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ تم نیشن بلڈنگ کرو. یعنی حالات کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں, ہو نوز. ٹھیک ہے پاکستانیوں نے ہم نے بڑا ایک بہادری دکھائی, اچھی بات ہے, اس کو سراہنا چاہیے. اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شیخ دیکھیں سب مسلمان ہیں, اتنا عقیدہ تو سب کا پختہ ہے کہ جی مرنا تو ہے, اور کسی اچھے کام کو کرتے ہیں مر جائیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو عقیدہ پختہ ہے. لیکن دین اگین ہم نے دیکھیں اس آنکھ سے بھی دیکھنا ہے کہ نیشن بلڈنگ کتنی ہونے والی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکلی بھی کمزوری نظر آ رہی ہے, یعنی وہ سکلز جو ریزیلینس ایک بیسک سکل ہے کہ مشکل جب آ جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نا بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس بھی ویک نظر آتی ہے, یعنی فیصلہ کرنے کی قوت جو آپ نے کہی وہ ویک نظر آتی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ٹیمپر لوز کر دینا, ہمت ہار جانا. تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ کہ شادیاں کیسے چلائیں گے, کیونکہ بڑی ایک وہ اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس اور وہ اسکل سارے چاہیے. تو انشاءاللہ چلیں ہم اب پازیٹیو کی طرف آتے ہیں. محمد علی بھائی یہ اس میں نا یہ والا ایک پوائنٹ, خیر یہ تو الگ سے ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ آپ بہت زیادہ آپ کو پوڈ کاسٹ بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. شادیاں کیسے کامیاب ہوں گی؟ بالکل صحیح. شادیاں کامیاب ہیں ہی نہیں. صحیح.
شادیاں بری طرح سے ناکام ہو رہی ہیں, صحیح, بری طرح سے. یعنی ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں لوگوں کے, وہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اب قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا ہے. سب سے زیادہ ایشوز شادیوں کی ناکامی کے, ڈیورس ریٹ انتہائی الارمنگ ریٹ پر جا چکا ہے, اور نوجوانوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. 6 مہینے 2 مہینے کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں. تو اس کا بھی یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. خیر پازیٹیو چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, جیسا بات کر رہے تھے, بات کو کنٹینیو کیجیے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے اس پہ بات کریں کہ مینٹل اسٹرینتھ اور یہ فزیکل اسٹرینتھ, اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا کہ صحابہ نوجوانی کچھ ان کی نظر آتی ہے, مطلب ظاہر ہے کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے